सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूं तैमूर खान, आजाद डिजिटल से। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही खान, जो तीसरी मरतबा पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके से रुकन असेंबली मुंतखब हो रहे हैं। आपको हमारे अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद। शुक्रिया, थैंक यू जी फजल इलाही साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्या बनेगा? मेरे ख्याल में ठीक है, आ रही है। और दूसरी बात ये तो जमहूरियत का हुस्न है। हर पार्टी में इख्तलाफ होते हैं, लेकिन एक बात है कि उसमें दूसरी बात फिर नहीं है कि खान का जो हुक्म होता है ना, वो चाहे वो जेल में है, लेकिन खान का के लिए सब फिर एक है। और अगर उसके बावजूद भी एक नहीं है तो फिर वो दो हो जाएंगे, और दो आपको पता है कि दो नंबर क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। खान नहीं, कहा तो ये जाता है कि एक मखसूस ग्रुप है जो इमरान खान के कान भरवाते हैं, और जो जिनके नापसंदीदा लोग होते हैं उनके खिलाफ लॉबिंग करते हैं, उनको पार्टी से निकाल देते हैं। शेर अफजल मरवत के बारे में भी यही आ रहा है। कुछ लोग उनके फेवर में है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। देखिए, कान भरवाने की नहीं बात होती हक और सच की, कि जो खान एक ऐसा लीडर है कि मैं आपको एक बात बताऊं। अरबाब अमीर अयूब साहब 2016 में ज्वाइनिंग कर रहे थे पीटीआई में, और जब जलसा हो रहा था तो उस टाइम में PK6 का MPA था और वो मेरे हल्के में था। तो जब मेरी बारी आई स्पीच की तो खान बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि मैं अपने इस खलील मोमन के गैरती सरजमीन पर और आजिज़ और रहमान बाबा की सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब को वेलकम करता हूँ। तो उसमें परवेज़ खटक साहब, ये सारे जितने भी साहिबान हैं हमारे, जो बगोड़े हैं या जो मौजूदा साहिबान हैं, वो बैठे थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे हैरानगी से देखा कि क्या कह रहे हैं। आज साबित हो गया कि इमरान खान साहब अल्लाह के फजलो करम से उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और वो मैं नहीं कहता हूँ, सऊदिया भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो कहते हैं कि खान जो है वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो एक बात पूरा करता हूँ, आपका ये जो क्वेश्चन है, ऐसा है कि इसमें जो खान साहब के साथ फेयर ना हो, वो कभी भी पार्टी में ठहर नहीं सकता है। वो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ब खुद ही जो है ना रास्ते निकालते हैं, और वो खुद ब खुद PTI छोड़ के चले जाते हैं। तो आपका मतलब शेर अफजल सिंसियर नहीं था? ये तो अभी इंक्वायरी शुरू है कि कब तक पूरा हो गई है। इंक्वायरी के बाद मैं ये कहूँगा, अभी जो है आपने कहा कि खान भरते हैं ना लोग खान के, तो खानों से नहीं होता है, अमाल से होता है। अब मेरे ख्याल में कि PTI में मुझ जैसे खुद सर कोई नहीं है। हर बात करता हूँ, सामने करता हूँ, खुल के करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करप्ट नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, डरता एक अल्लाह से हूँ, और खान का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह के बाद खान ने जो मुझ पे ऐसा स्टैंड लिया है ना खान ने, कि आप सोच भी नहीं सकते। PK6 में जो कंपटीशन हो रहा था, फिर 79 में कंपटीशन हो रहा था, बड़े बड़े नाम पार्टी में है, वो मेरे मुखालिफ थे, और फिर भी खान ने कहा नहीं, फजल है। अच्छा फजल इलाही साहब, ये बताइएगा कि जो पहले जो काबीना के लिए नाम गए थे उसमें आपका नाम भी था, क्यों निकाला था आपके नाम को? अब ये क्यों निकालने वाला लफ्ज़ तो बड़ा पॉपुलर हो गया। शेर अफजल भी कहता है मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ भी कहते हैं मुझे निकाला नहीं था, मुझे ड्रॉप किया गया था। क्यों? वजह मैंने नहीं पूछी, और ना मैं शौकीन हूँ, क्योंकि खान अंदर है ना, तो मेरी आदत ही नहीं है कि मैं मैयत में ढोल बजाऊं। ये भी कहा जाता है कि आपके साथ कई मर्तबा प्रॉमिसेस किए गए कि आपको तो डिपार्टमेंट दे रहे हैं, बल्कि ये भी आ रहा था कि महकमा ट्रांसपोर्ट का प्रॉमिस भी आपके साथ किया गया था। जी, CM साहब ने मुझे नहीं कहा था, बल्कि ऑफिशियल मीटिंग्स में किया, इस तरह की बात CM साहब ने कही थी। लेकिन मैं मैयत में जो है ना ढोल बजाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि खान अंदर है, तो मुझे बस सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए। तो आपका मतलब है कि अगर इमरान खान रिहा हो गए तो आपको वजारत भी मिल जाएगी? मैं रब गवाह है, मैं वजारत का शौकीन नहीं हूँ। मैं सिर्फ, मेरा ये ईमान है कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान है, और वो आ जाए तो इमरान खान जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नहीं, वो दुनिया में जितने मुसलमान हैं ना उनकी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में
بہت چھوٹی سی بات ہے میرے لیے. اچھا فضل الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزارتیں دی گئی ہے یا جو معاونین خصوصی یا مشیر نوٹیفائی ہوئے ہیں، کس وجوہات کی بنیاد پر ان کو کابینہ میں لیا گیا ہے، اور کس وجوہات کی بنیاد پر، جس طرح آپ ہے بہت سینئر ہے، یہ تیسری مرتبہ ہے آپ کا، اسی طرح دیگر بھی سینئرز لوگ ہیں ان کو بھی ڈراپ کیا گیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ اپنی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں میت میں ڈول بجانے والا نہیں ہوں کہ خان اندر اور میں منسٹر کے پیچھے نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کسی کو کہا کہ مجھے منسٹر بنائے، نہیں، نہ میں نے بننا ہے. خان آج سب کو. لیکن ایک بات ہے، جو مشیر آئے ہوئے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو اور صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، جب خان آئے گا تو اس کا خواہ میں ہی خان کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ صاحب کہاں سے آیا، یہ صاحب کہاں سے آیا، یہ اور جو وقت گزارا ہے، کس طرح گزارا ہے اور کیا کیا ہے. کیونکہ ابھی بھی میرے حکومت میں جو بھی میرے سامنے آتا ہے تو میں فرض سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ثبوت سی ایم صاحب کو دیتا ہوں، پھر اینٹی کرپشن کے جو ہمارے صاحب ہیں ان کو دیتا ہوں، پھر جو بھی صاحب ہوتے ہیں ان کو میں پہنچاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ڈر تو بس صرف مجھے اللہ کا ہے، باقی تو پرواہ نہیں کرتا ہوں کسی کا میں. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیاد ہے نا، میں آپ کو یاد ہے کہ 1996 میں صوبائی کمیٹی کا ممبر تھا، اور اس ٹائم سے آ کے ہم نے اپنے کاروبار، زندگی، جوانی، بچے تباہ کر دیے اور یہاں تک پہنچائے ہم نے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میں چپ رہوں گا. میں ہر بات، جو بھی معمولی سی مسٹیک کسی بھی منسٹر کا میں دیکھتا ہوں، کسی بھی ایڈوائزر کا میں دیکھتا ہوں، کسی بھی افسر کا میں دیکھتا ہوں، میں کھل کے اس افسر کو بھی کہتا ہوں، اس منسٹر کو بھی کہتا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے؟ سننے میں بہت آ رہا ہے بالکل، اور میں نے 2-3 پوائنٹس کئی ڈپارٹمنٹ کے سی ایم صاحب کو دیے، اور سی ایم صاحب نے انکوائری کا آرڈر بھی دیا ہے اس پہ. تو مطلب کرپشن ہو رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو جو ہے اب فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے. کس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے زیادہ؟ ابھی ایک تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے انشاءاللہ جب انکوائری کمپلیٹ ہوگی قبل از وقت بات، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی نا یہ بات کہ میں قبل از وقت انکوائری کمپلیٹ ہو جائے، میں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لے کے آؤں گا اور آپ کے ٹیبل پہ رکھوں گا کہ یہ میں نے کہا تھا آپ کے پروگرام میں، یہ میں نے لا کے دی اور یہ انکوائری ہوگی. کیا دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ کا مستقبل؟ میرے خیال میں خان صاحب سے اس دن ملاقات ہوئی، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ایشو ہے. اگر خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ اپنی جگہ پہ ٹکے رہیں گے؟ یہ تو خان صاحب جب باہر آئیں گے تو تب پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان جب باہر آئیں گے نا تو چینجز بہت ہوگی پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر. یہ آپ آج نوٹ کر دیں. وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے؟ عدلیٰ صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ پرسوں بھی جب گئے تو انہوں نے کافی مطلب ہے کہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو جو ہماری ذرائع ہیں اور ان کے مطابق. کیا آپ مطمئن ہے کہ جس بنیاد پر لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی لوگوں کے توقعات پر پورا اتر رہی ہے؟ اس لیے اتر رہی ہے کہ ہر ایک کام جو ہے عوام کی فلاح بہبود کے لیے جاری ہے. اور میرے خیال میں کہ صوبے میں کبھی اس طرح کی گورنمنٹ آئی نہیں جس نے غریب عوام کا سوچا ہے. آپ صحت کارڈ دے کے، آپ اسکول کا نظام دے کے، آپ کالجز دے کے، آپ ہاسپٹل دے کے، ہر ایک چیز جو ہے نا اس میں فوکس ہے غریب تک پہنچنے کا. اور جو حقوق ہے جو ہمارے غریب عوام میں اور خیبر پختونخوا میں جو غریب عوام ہیں، میرے خیال میں کہ ہر جو ہے گورنمنٹ میں یہ سفر ہو چکے تھے. لیکن آج الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ بہترین ہے. ویسے گورننس کا ایشو نہیں ہے صوبے کے اندر؟ اگر آپ 1 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں تو سینکڑوں جو ہے وہ بیوروکریٹس ہے وہ تبدیل ہوئے، ٹرانسفر ہوئے. میرے خیال میں یہ بیوروکریٹ جو ہے نا، اور تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ گورننس کا مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ملک تباہی کا جو سب سے بڑا سبب ہے XYZ اور بیوروکریٹس ہے. تو کیا آپ کی حکومت یا آپ کے کابینہ کے ممبران اس لیے تو ہمیں تبدیل کرتے ہیں نا. تو کیا آپ کے کابینہ کے ممبران ماما چاچا ہے نہیں جس کو ہم کہیں کہ آپ جو ہے گورننس بھی گڈ گورنمنٹ نہ دے اور آپ بیٹھے رہو؟ کیوں بیٹھے رہے؟ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے جو ڈی سی تھے آفاق صاحب، وہ اس کے معاملات ایسے تھے. پھر اور کچھ لوگ تھے. میں خود چیف سیکرٹری ہو گیا ہوں.
میں نے کہا میں قرارداد لے کے آ رہا ہوں اسمبلی میں کہ اس کو صوبہ بدر کیا جائے. تو کیا آپ یہ چینج ہو گئے؟ تو کیا آپ یہ نہیں مان رہے کہ پولیٹیکل بیسڈ پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو کیسے نہیں ہوگی. ابھی آپ جو ہے میرے جو فرض کے میرے علاقے میں کوئی مطلب ہے کہ آتے ہیں جو حقدار ہو, جو سفر ہو چکے ہوں, مطلب ہے اور گورنمنٹس میں جو نیلامیاں لگاتے تھے یہ لوگ, این پی کا ریکارڈ چیک کر لیں, پی 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 کا ریکارڈ چیک کر لیں, کوئی ایک روڈ نہیں بن سکتے. اب میں آپ کو ایک شارٹ سی بات کروں. اب میرے حلقے میں میرے خیال میں کہ سب سے زیادہ وزٹ آپ نے کیے ہیں. کوئی مجھے کچا راستہ دکھا دے, کوئی کچا کارپیٹ روڈ کوئی کچا دکھا دے, ٹھیک ٹھاک کام میں دکھا دوں گا آپ کو. بالکل ویلکم, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بیس پر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے, تو ایک پالیٹیشین تو اپنی مرضی کا سیکرٹری یا ڈی سی وہ لگوائے گا تاکہ ان کے کام ہو, میرٹ کی بنیاد پر تو نہیں لگاتے. پچھلے لوگوں میں اور ہم میں بہت فرق ہے. اگر ہمارے پاس کوئی آ بھی جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اگر وہ ایلیجبل ہے تو تب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سی ایم صاحب کو یا کسی اور کو یا کسی سیکرٹری صاحب کو یا منسٹر کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو بالکل ہم اس کو کک آؤٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ایک بھائی ہے, ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے وہ ایم این اے ہے اور اس کے بھائی جو ہے نا دوسرا میئر ہے. اگر حلقے کے لوگ آ جائیں اور علاقے کے لوگ آ جائیں اور اس کو کہہ دیں کہ یار ہماری یہ ٹرانسفر کر دو یا پوسٹنگ کرو یا جاب لگا دو, تو میں خود بھی تو سارا دن پھرتا ہوں نا دفتروں میں, لوگوں کے اپنے حلقے کے عوام کے لیے جاب کے لیے میں کرتا ہوں. اچھا ایک اور بات بتاؤں, میرے جتنے بھی منسان میری ٹیم ہے, میرے بھائی ہیں, میرے میجورٹی اس میں میرے جونر ہیں, بچے ہیں میرے, ان سے میں زبردستی کام لیتا ہوں اور میرے خیال میں کہ میرا پراگرس سب منسٹروں سے اچھا ہے. کیا ایک سیاستدان کا یا ممبر آف دا پارلیمنٹ کا کام لوگوں کے کام کرنا ہے یا لیجسلیشن کرنا ہے؟ دیکھیں دونوں کرنے پڑیں گے. اب یہ پاکستان ہے, پاکستان کی پالیٹکس میں اور دنیا کی پالیٹکس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں پر ساری جو ہے نا لوگوں کے کام اور یہ سب اس میں ہے, اور لیجسلیشن جو ہے نا وہ باہر ملکوں میں تھے. یہاں پر تو وہ ٹرینڈ نہیں, اب پی ٹی آئی نے لے کے آیا تھوڑا بہت کہ جب خان صاحب تھے مرکز میں تب لیجسلیشن ہو رہی تھی اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہے تھے. ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو جو ہے آپ اگر کسی این پی کا, پیپل کا اور جو ہے اور ایم ایم اے کے جو گورنمنٹ گزرے ہیں اس میں آپ لوگ یہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے لیجسلیشن کا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. وہ تو دڑا دڑ لگے ہوئے تھے, ہم تو کام بھی کر رہے ہیں. اور صبح جب میں بیٹھتا ہوں, میرا ریکارڈ ہے کہ میں 2013 سے لے کے تھرڈ ٹائم ہے ایز ایم پی الحمدللہ, لیکن میں نے کبھی اجرے کی او پی ڈی کو ضائع نہیں کیا ہے, نہ مس کیا ہے. روزانہ میرے پاس 100-200 بندے آتے ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جاب کے لیے آتے ہیں, پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں. اور ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ بالکل حل ہوں گے, اور ایسے حل ہوں گے نا, اور ایسے یہ آپ نوٹ کریں آج کی جو میں پیشنگوئی کر رہا ہوں, یہ نوٹ کریں, ایسے صاف ہوں گے نا جیسے بندہ حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ اور صاف ہو جاتے ہیں نا, ایسے صاف ہوں گے. کتنے گروپ ہے پارٹی میں؟ فی الحال تو 3 نظر آتے ہیں. آپ کس گروپ کا حصہ ہیں؟ میں عمران خان گروپ کا ہوں. وہ تو سارے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ہیں. نہیں, وہ میں آپ کو پتہ ہے مجھ سے منافقت نہیں ہوتی ہے, اور میں خان کے عمران خان قربان ہے. اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں جی ہاں, تو کون کون کابینہ سے فارغ ہوں گے؟ میرے خیال میں وہ پشتو میں ایک لفظ ہے نا, کوترا کوترا ہو جائیں گے. بہت سارے جانے والے ہیں, بہت سارے جانے والے ہیں. یس, بہت خان صاحب. اور پارٹی کے اختلاف کیسے ختم ہو گئے؟ جن نے جو سلپ ہوئے نا پرائیویٹ لمیٹڈ فارمز ہماری جو جس کمپنی سے ہم تانگے نا, تو وہ جو ہے نا آپ یاد رکھیں کہ جو پوجا کرتے ہیں وہ تو پارٹی میں بھی نہیں رہیں گے. پشاور جو ہمیشہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں, پشاور کے لوگوں نے. جی ہاں, لیکن سب سے زیادہ جو قلمدان دیے گئے ہیں وہ ضلع ثوابی کو دیے گئے ہیں. ضلع ثوابی پر اتنی مہربانی کیوں؟ میرے خیال میں وہاں پر ان کی یونٹی ہماری پشاور سے اچھی ہے, اور ہمارے پشاور کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا یہ تھرڈ ٹائم میں
کوئی ایسے مطلب ہے کہ یونٹی ہمیں نظر نہیں آئی اور نہ کسی نے اچھی طریقے سے لیڈ کیا ہے کہ پشاور کو اپنا حق ملے. کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں کہ میں نے پچھلی بھی اسمبلی میں اسپیچ کیا تھا کہ ہم سب کا پشاور لیکن اتنی بے روحی کیوں. آپ پورے کے پی کے لوگ جو ہے نا کالج بھی پشاور میں مانگتے ہیں, جاب بھی پشاور میں مانگتے ہیں, پیشنٹ بھی ان کے ہاسپٹلوں میں پشاور کے ہاسپٹلوں میں آتے ہیں, ہر ایک چیز پشاور تھے. لیکن میں نے کہا آپ جو اتنے منسٹران صاحبان بیٹھے ہیں, ایم پی صاحبان, تو اللہ کا واسطہ ہے کوئی تھوڑا تھوڑا فنڈ دے کم از کم ایک پشاور کے لیے. آپ کو ایک بات بتاؤں, LRH, KTH, HMC, PAC, اس میں آپ اگر ICU دے گے, کسی میں 6 بیڈ کا CCU ICU ہے, 8 بیڈ کا 10 بیڈ سے کسی میں زیادہ نہیں ہے. اور پورے اس کا مطلب یہی ہے کہ ماضی کے آپ کی حکومتوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج جو ہسپتال ہے وہ فیسیلیٹیٹڈ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ باقی تو سارے وہ ہے, مسئلہ صرف ایک ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ ہر ہاسپٹل میں, یہ بڑے ہاسپٹل ہے صوبے کے, یہاں پر 50 بیڈ ICU, 50 بیڈ CCU, اس کے لیے الگ ایک بلڈنگ ہونی چاہیے. اس پہ جو ہیلتھ منسٹر ایسے میری میٹنگ ہوئی ہے, اس پر یہ کام جاری ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں دکھاؤں گا. کیونکہ جو عام وارڈز وغیرہ, ڈاکٹر, میڈیسن, ہر ایک چیز, صحت کارڈ, سب کچھ ہے, کسی غریب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن مجھے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ مطلب ہے کہ پرسوں ایک UAE سے, دبئی سے میرا ایک اوورسیز پاکستانی تھا, اس نے مجھے کال کی کہ جی ہمیں ادھر ہاسپٹل میں CCU میں بیڈ نہیں مل رہے. تو وہاں پر ہم نے ایکسٹرا بیڈ لگا کے اس کے CCU کا وہ کام چلایا کہ یار زندگی بچے. فضل الہی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سب کا تھینک یو, اور پورے ٹیم کا میں مشہور ہوں کہ بہت اہم ایشو پہ آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا. تھینک یو.